मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, खुशी में लोगों से बड़े बड़े वादे भी मत कर लिया करो। मैं भी भुगता हुआ हूँ बहुत दफा, किसी से ना मुझे तरस आया किसी के ऊपर, यार इतने पैसे मेरी तरफ से, बाद में वो तो भी ठीक हो गया, अब हमें तरस भी आना खत्म हो गया, उसके हालात भी अच्छे हो गए। भुगत आदमी कहता है, अब वो कह रहे दो, तुमने बोला था। तो भाई एकदम 2-3 आंसू देख के एकदम ढीले बोलो ना हुआ। जब कोई रो रहा होता है ना, गम में होता है, आदमी एकदम जज्बाती हो जाता है और बड़े बड़े वादे कर लेता है। किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जब तुम गुस्से में हो तो कभी किसी को धमकी ना दो, और जब खुशी में हो तो किसी से वादे मत करो। ना खुशी में इंसान नॉर्मल कंडीशन में होता है और ना नफरत और बुग़्ज़ में नॉर्मल कंडीशन में होता है, गुस्से में भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। नॉर्मल जब हो गए तो उस वक्त देखो कि किसको क्या देना है, किससे क्या मैंने वादा करना है। गर्लफ्रेंड के साथ देखो ना, क्योंकि शुरू में बड़े जज्बात होते हैं तो कैसे बड़े बड़े वादे कर लेते हैं लोग। एक आदमी को किसी लड़की से इश्क हो गया, तो बड़े ताजिर हैं, मेरे पास आए कि मेरी यहाँ शादी हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि 3 करोड़ का प्लॉट मेरे नाम कर दें निकाह नामे में। निकाह भी मैं ही पढ़ा रहा था। मैंने उस बंदे को समझाया, मैंने कहा क्या हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं तेरी इस महबूबा में? 3 करोड़ का प्लॉट तू इसको दे रहा है, तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है ये। कह रहे नहीं, मेरी फेसबुक पे दोस्ती हुई है, लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। फेसबुक पे तू जज कैसे कर रहा है कि ठीक है यार? मुझे उन्होंने जहाज का टिकट दिया, बहुत करीबी दोस्त, क्या आप मेरा निकाह पढ़ाएंगे? निकाह मुझे क्या पता किससे निकाह हो रहा है, अब मेरा दोस्त था। मैंने जब मेहर देखा, मैंने कहा क्या पागल हो रहा है, 3-3 करोड़ के प्लॉट दे रहा है, और भी बहुत कुछ दे रहा था वो। मैंने कहा मेरे भाई अभी तू इश्क में पागल हुआ है, इतने बड़े बड़े वादे मत करो। कह रहे नहीं लड़की एक नंबर है। मैंने कहा कहां से पता चला? कह रहे फेसबुक पे मेरी इससे 1 महीना चैटिंग हुई है, मैंने अंदाजा लगा लिया कि बहुत नेक है। मैंने कहा यार फेसबुक पे नहीं अंदाजा हो सकता, तुम्हारे ना कोई रिश्तेदार है। बहुत समझाया उस बंदे को कि यार उसको भी तो मोहब्बत है ना। कह रहे नहीं सिक्योरिटी तो चाहिए ना उसको। मैंने कहा तुम्हें नहीं चाहिए सिक्योरिटी? तुम भी तो उसको ये भी तो पता चल गया तुम बहुत अच्छे हो, या ये नहीं पता चला? जब बहुत अच्छे हो तो सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ क्यों लिखवा रही है? देखो माकूल बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? अबे उसको भी तो 1 महीने में तुमसे फेसबुक पे चैटिंग से पता चल गया होगा बहुत अच्छे हो, एतमाद है, तभी तो शादी के लिए ओके किया ना। तो अब वो सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ का मुतालबा क्यों कर रही है? 3 करोड़ तो सिर्फ एक प्लॉट था, और भी पता नहीं क्या क्या था, फिर घर भी नाम होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। अच्छा वो लड़की इतनी होशियार थी, वो एक और काजी लेकर आई हुई थी अपनी तरफ से, लड़की वाले ना, जो मुझ पे रोप डालने के लिए कि जो मेहर है वो लिखो। अब मैं बैठा हुआ हूं और मुझे लग रहा है बेटा इसका बेड़ा गर्क। अच्छा अब मैं इशारे भी नहीं कर रहा, लड़की वाले देखेंगे यार ये तो हमारा सारा किया, हमारा प्रोग्राम ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वो 1-2 दोस्त थे ना, उनको यूं कर रहा हूं ना, इसको दूल्हा को साइड पे लेके जा दूल्हा को। वो साइड पे लेकर गए, फिर मैंने लड़के को बुलाया, वो तो दूल्हा का मेरा ही दोस्त था वो, उसको मैंने बोला इसको समझा, खुदा के बंदे मत करिए काम, 3 करोड़ में तुझे 4 बीवियां मिल जाएंगी। तो लेकिन वही है, दिमाग नहीं था। अब वो बेजार हो गया, हमने कहा जाओ भाड़ में, हमने लिख दिया, वो निकाह पढ़ा दिया। मेरा ख्याल है 15-20 दिन गुजरे होंगे, उसके बाद वो हमारे दोस्त के फोन आ रहे हैं, यार ये तो बड़े 2 नंबर निकले, यार ये तो बड़े ये निकले। मैंने कहा एंजॉय करो लाइफ को, क्या करो, भूत सवार था ना। अब तलाक हो गई उनकी, तलाक भी हो गई, बदनामी भी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, अल्लाह ही बेहतर जानते। और ये तो वो है जो हमें दिखाए हुए थे, बाकी जो उसने जो लोगों को 2 रिश्तेदारों पे खर्च किया शादी पे और हनीमून पे, वो अलग है। सब लुट-पुट के, बीवी भी शार्ट और पैसा भी शार्ट। इसलिए कहते हैं जब बहुत ज्यादा आदमी एक्साइटेड होता है, जज्बाती होता है, उस वक्त फैसले नहीं करने। क्योंकि इश्क चढ़ा हुआ था ना, 3 करोड़ भी हल्के लग रहे थे। वो समझ रहा था कि मुफ्ती साहब कबाब में हड्डी बन रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या बन रहे हैं कबाब में। तो ना मेरे भाई,
جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے, میں خود بھی ان چیزوں کی مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے, یقین کروڑوں والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی, لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس میں. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں میں, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے, صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلابازیاں کھا رہا ہوگا. ہم سب کی حال, چیخ الگ رہا ہوگا, گلا الگ پاٹ رہا ہوگا, اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا, الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا, بھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتے ہیں وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, دیواروں کو مار کے, بالٹیاں توڑ کے, گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہا ہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا, ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں, جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے, اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے, دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا, لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں, یہ توڑ دو, اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا, برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ, اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچھائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لیں مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند, ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے, ایسے چمکتا تھا چہرہ, جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب بھی آتا تھا, تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا, دفع ہو جاؤ, یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے, غصہ کرے, فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات, جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو تھوڑی کہنے وہ فرشتے ہیں, لیکن قوائف پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, جلدی نہیں, تمام پہلوؤں سے, اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں کیا. ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے, 2-4 لوگ بولے, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, ہم ایسے جذبات نہیں ہے, 2 دفعہ بولے گا, 3 دفعہ بولے گا, ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا, لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا, فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی, جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں, ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں. تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, تو یہ تعریف میں نہیں کہا, بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلد باز, مسلم حکومتیں بھی جلد باز ہیں, حکومتیں بھی جلد باز ہیں ہماری.
وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں, بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو, تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا, اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے, خوش نہ ہو, ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے 15 روپے, پتہ نہیں افورڈیبل بھی, بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے, 15 روپے 5 روپے, رپورٹ 15 کی تھی, چلو 5 کر دیا, شکر ادا کرو, اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلد باز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے, بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا, تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ. اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر, وہ 99 سال جی کے گیا ہے, حالانکہ اللہ کا دشمن, اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جلد بازی, حلم اور عناد کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی, ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں, جو غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے, بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام پہلوؤں پہ, پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی, جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی, اس نے طبیعت سے کیا لگائی, ایک حکیم صاحب کی 2 بیوی ہمارے جاننے والے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پنجاب میں ہے. تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا, اتنے ڈپریشن میں, ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ, یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے 20 سال ہو گئے, تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں. میں نے کہا کیسے, کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے یار چلتی بھی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت, تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے. سلیکشن کا وے آف سلیکشن دیکھ رہے ہیں, بالکل یہی اسٹائل تھا. اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا, وہ حکیم ایسے لال ٹماٹر, اور لوگ ان کی صحت پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے, یہ اتنا صحت مند آدمی تھا وہ, اتنے صحت مند آدمی. لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا ہے یار. جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یار یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے, ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی, بیٹی بڑی خوبصورت تھی, ہم بھی وہ مشتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, تو کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہم بھی یہیں پیچھے پیچھے نکل لیے, گھر تک پہنچ گئے ہم. کہہ رہے اتنا میں نے اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی ہو گئی. کہہ رہے وہ اتنی بد اخلاق, اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا. جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے, پتھر مار رہی. اب طلاق کا ان کی سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا, یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراً رکھا ہوگا, تو وہ سارے کشتے اور معجونوں کا پروگرام برباد ہو گئے. تو یہ کیا ہے بھائی, جلد بازی. تم خالی منہ دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو, دیکھو تو صحیح ہے کیا, کوئی خاندانی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں, تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی, جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا.
تو اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی اچھی. دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو. وہ زیادہ سلیمان احمد صاحب ہے نا ٹائم لینڈر والے, بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو. پلاننگ 1 گھنٹے کی ہو, کام کیا ہو آدھے گھنٹے کا ہو, اس میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ. لیکن کام میں 2 گھنٹے لگا دیے, اس کی پلاننگ آدھا گھنٹے کی بھی نہیں تھی, تو 2 گھنٹے کی محنت بھی آپ کی برباد ہوگی, سمت ہی صحیح نہیں ہوگی آپ کی. پھر وہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے نا چیتے کی. چیتا 5 سے 10 منٹ میں شکار کرتا ہے. چیتا ٹائیگر جو ہے نا, ہاں 90 سیکنڈ میں 90 سیکنڈ میں اپنے ہدف کو پا لیتا ہے وہ. لیکن اس 90 سیکنڈ کے لیے پلاننگ 1-2 گھنٹوں کی بھی بعض دفعہ کرتا ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب اتنا بھاگوں گا نا اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے, تو میرے اندر کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس وقت اگر یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ چیتا بھوک سے مر جائے, کیونکہ اتنی انرجی وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو نیا ہرن کے لیے پھر بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ وہ مر جاتا ہے, اس میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بھائی میرے جو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے, تگڑ میں دوڑ سکتا ہوں لیکن ایک حد تک, تو میں اپنی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. بیٹھ کے گھنٹوں سوچتا رہتا ہے کہ دل دینا ہے تو کس کو دینا ہے دل. ایسا ہی نہیں کوئی بھی ہرن نظر آیا پھرتیلا سا خوبصورت سا پتلی کمر ہے اس ہرن کی, دل اٹھا کے دے دیا, اس کے بھاگے. وہ اتنی پتلی کمر تھی, وہ آپ سے بھی تیز اسپیڈ سے بھاگ گیا, آپ تکڑ پیچھے, وہ آگے, آپ کی ساری انرجی ختم, آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. 1 ہفتے تک دوبارہ کسی ہرن کو دیکھنے کے بھی قابل نہ رہے. تو ایسا نہیں کرتا وہ پورا پلان بناتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ یار یہ والا مناسب رہے گا, یہ اس کی اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ مال اس میں کیا ہے گوشت سے بھرا ہوا ہے, اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے اور آگے اسپیڈ بریکر بھی ہے اس ٹریک پر, تو یہ والا وہ گھنٹوں لگا دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, بھائی کام کرنے میں آپ ٹائم لگا لو, وہ ضائع نہیں ہو. ہم کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, ابے اتنی دیر میں تو کتنا کام کر لیتا, سوچنے میں ہی لگا دے گا سارا دن. کوئی بات نہیں, سارا دن سوچنے میں لگا دو آپ, لیکن بغیر سوچے غلط کام کرنے سے بہتر ہے سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کرو لیکن ٹھیک. بغیر سوچے غلط بات کہنے سے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھے رہو, کئی گھنٹے سوچنے کے بعد ایک بات کرو لیکن وہ تمیز کی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بغیر سوچے دھڑ 3 4 طلاقیں نکالنے سے بہتر ہے کہ اس وقت زبان کو کیا کر لو, دانتوں سے دبا لو, اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کے غور کرو بھائی کیا کرنا ہے, محبت سے رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے, پھر مشورے کرو, سب کو بٹھاؤ, تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا. اور جو دھڑ طلاقوں والے فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہی ہوتا ہے, کل ایک نوجوان آ گیا وہ رو رہا تھا, اس دن ایک لڑکا آ گیا وہ رو رہا تھا, تو رونے دھونے کے اب ہمارے پاس تو ہم تو اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا, تو تیرے کو رو کے دیکھ کے میں گلے لگوں اور بولوں جا تیری بیوی تیرے لیے کیا کر دی ہم نے. کیونکہ پادری تھوڑی ہیں, پادریوں کے پاس یہ رائٹ ہے. عیسائیت میں یہی تھا, پادری خود بھی چینجنگ کرتے رہتے تھے کہ چلو تم یوں کرو ایسا کر لو, ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو اللہ رسول کا حکم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جب غصہ آئے نا جلدی فیصلہ کرو, تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لو کہ جب بھی میں نے جلد بازی میں کچھ کیا تو میں جرمانے کے طور پہ کیا کروں گا, صدقہ. اس سے سزا ملے گی, آہستہ آہستہ ہمارے اندر حلم اور انا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.